बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहत स्टूडियो से प्रोग्राम पयाम्बर के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 7 सितंबर का दिन पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए बिलख़ुसूस और उम्मत मुस्लिमा के लिए बिलअमूम इंतहाई अहमियत का हामिल है। जहां हम 6 सितंबर को बड़ी अहमियत देते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा अहमियत का दिन एक मुसलमान के लिए और बिलख़ुसूस एक पाकिस्तानी के लिए 7 सितंबर का दिन है। इस दिन की क्या ख़ास अहमियत है, इस दिन का क्या ख़ास पस मंज़र है, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे आज हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी कदर से। उनका तारुफ़ करवाने से पहले मैं इतनी बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये वो अहम दिन है जो इस ख़ास मौजू के साथ मुअन्नन है और मंसूब है कि उस ख़ास ज़िक्र के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर कमो बेश 130 आयात नाजिल की और अहादीस मुबारका का मुताला किया जाए तो 210 से ज़ायद अहादीस हमें मुख्तलिफ़ कुतुब हदीस में मिलती और नज़र आती हैं। वो ख़ास मौजू क्या है? उस ख़ास मौजू का उन्वान अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत है कि यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इंसानियत की रुश्द व हिदायत और उन्हें मीनार-ए नूर की तरफ लाने के लिए अंबिया और रसूल का जो सिलसिला शुरू किया था वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म और मुकम्मल हो गया। लेकिन क़यामत तक मुद्दाइयाने नबुव्वत जो कज़ाब होंगे, फासिक और फाजिर होंगे, वो मुख्तलिफ़ औक़ात में आते रहेंगे, मगर जिस ज़ोर व शोर के साथ वो इंसानियत को गुमराही की तरफ लाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे होंगे, वहीं पर अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत के दिफ़ा के लिए भी मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ शख्सियात आती रहेंगी और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों और फ़रामीन के तनाज़ुर में उसका दिफ़ा भी करते रहेंगे। 7 सितंबर 1974 वो ख़ास और यादगार दिन है जिस दिन कादियानियों को, यानी वो आखिरी झूठे कज़ाब नबी होने का दावा करने वाले मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उनके सारे जितने भी फॉलोअर्स थे, मानने वाले थे, वो जो गुमराह तरीन तबका है, उनको काफिर करार दिया गया और उन्हें गैर मुस्लिम करार दिया गया। इस ख़ास दिन की ख़ास मुनासिबत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत क्या है, इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसकी तालीमात क्या हैं, इस सारे तनाज़ुर में हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ क्या बनती हैं और माज़ी में इस अक़ीदा के दिफ़ा के लिए मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के मुख्तलिफ़ उलमाए किराम ने, फ़ुक़हा ने और सुलहा ने अपना किरदार किस किस अंदाज़ में अदा किया, इन सारे मौज़ूआत का इहाता करने के लिए आज नाहत स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दो इंतहाई मुमताज़ और मारूफ़ शख्सियात। मैं उनका तारुफ़ करवाना चाहूँगा। सबसे पहली शख्सियत जो आज हमारे स्टूडियो में हमारे दरमियान मौजूद हैं, एक अज़ीम उस्ताज़ जिन्हें आप सब नाहत स्टूडियो की इस टीवी स्क्रीन पर देखते रहते हैं। मेरी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार खान साहिब जो प्रिंसिपल हैं एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ताजबाग कैंपस के। आप तशरीफ़ लाए, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। उन्हीं के साथ साथ दूसरी अहम शख्सियत जो मारूफ़ आलिम दीन हैं, एक मज़हबी स्कॉलर हैं और एक अपना मुमताज़ नाम रखते हैं। मेरी मुराद मोहतरम अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ फैज़ी साहिब। हम उन्हें भी दिल की अथाह गहराइयों से नाहत स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। सर अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाक। तारुफ़ के साथ ही मैं आज के अपने पहले सवाल का आगाज़ करना चाहूँगा और मैं पहला सवाल किबला अलामा साहब से पूछना चाहूँगा कि सर, अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत कि जो सिलसिला नबुव्वत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो गया।
اللہ رب العزت کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں؟ آج کا نوجوان بنیادی تعلیمات سے بھی دور ہے، تو آپ سر ناظرین کے سامنے اور نوجوان نسل کے سامنے اس حوالے سے قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ ضرور رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے اس عظیم ٹاپک کے اوپر لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ آپ کا شکریہ۔ میرے لیے یہ انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے کہ مجھے عقیدہ ختم نبوت پر چند الفاظ بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، اور دین اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے، اور ہمارا دین، ہمارا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے، فرمانین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنی اہمیت دی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت، اس بات کا عقیدہ رکھنا، اس بات پہ ایمان رکھنا کہ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی یا رسول اس کائنات میں نہیں آ سکتا ہے۔ اس بات کا عقیدہ رکھنا، بے شک۔ اور جس طرح عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر ایمان لائے بغیر بندہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھے بغیر انسان نہ تو کامل مومن ہو سکتا ہے، نہ کامل مسلمان ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ عقیدہ رسالت کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی بندہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا تو سمجھو کہ وہ عقیدہ رسالت پر ایمان نہیں لا رہا ہے، اس کا عقیدہ رسالت سے ہی تعلق ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے عقیدہ رسالت کو مضبوط کرنے کے لیے عقیدہ ختم نبوت کو مضبوط کرنا ضروری ہے، اور اس بات کا ایمان رکھنا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی بھی پیغمبر اور رسول اس کائنات میں نہیں آ سکتا ہے۔ اور اس کے لیے قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 130 آیات۔ اچھا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی اتنی آیات ہو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ کو تو قرآن کو پڑھ کے ہی گزر جاتے ہیں نا جی، پتہ ہی نہیں ہوتا جو ہے۔ لیکن علماء لکھتے ہیں کہ قرآن مجید برہان رشید جو ہے یہ ایک سمندر ہے، اور انسان اس کی ڈیپ میں جتنا ڈیپ میں جاتا جائے گا وہ اتنا ہی اس سے موتی چون کے لائے گا۔ تو اب ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے قرآن پاک کی ڈیپ میں گئے اور قرآن مجید برہان رشید سے ہی عقیدہ ختم نبوت کی اتنی آیات نکال کر اس امت کے سامنے رکھ دی۔ اچھا، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آیات ہے بس یہی ایک آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اچھا، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک ہی آیت ہے، اور اس آیت کو لے کر وہ جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے انہوں نے اس آیت کا معنی ہی غلط کر دیا، معنی غلط کر، انہیں خاتم کا معنی انہیں مہر لگا دیا۔ ٹھیک، انہیں کہنے یہ معنی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہیں، آپ کے اوپر نبوت ختم ہو گئی، نہیں، انہیں کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اوپر مہر لگانے والے ہیں۔ ٹھیک، انہوں نے یہ معنی کر دیا، وہ جب یعنی جس کو چاہیں آگے نبی بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، وہ اقبال نے شاید کہا تھا کہ خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ خود کو تو نہیں، وہ قرآن کو بدل کر لوگوں کے سامنے جو پیش کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات، میں ان میں سے ایک دو آیات حوالے کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بے شک، یہ آیت مبارکہ خطبہ حجت الوداع کے اوپر نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان فرمایا کہ محبوب الیوم اکملت لکم دینکم، محبوب آج ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ بے شک،
یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، اور یہ آیت کسی اور نبی اور رسول کے لیے نہیں نازل ہوئی۔ جی اور جی دوسرا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جناب آدم سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی دین ہے، ان کا دین کیا تھا؟ سب کا دین اسلام تھا۔ یہ یہودی عیسائی یہ انہوں نے آپ خود ہی بنا لیے، ورنہ آدم سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ان سب کا دین اسلام ہی تھا، دین فطرت، اور وہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ ان کے امتی جو تھے وہ سارے کے سارے مسلمان تھے، اور پھر وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے، اس دین کو پھر حضرت شیش نے، حضرت نوح نے، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت اسماعیل، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے ایک ہی دین کو لے کر چلتے رہے، دین اسلام کو لے کر چلتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، دین آتا رہا مگر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ایک عمارت کو بناتا ہے، وہ پوری عمارت کمپلیٹ کر دیتا ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو بھی آتا ہے وہ دیکھتا ہے عمارت تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن کاش یہ اگر جہاں پہ اینٹ لگ جاتی تو اس عمارت کی خوبصورتی میں اور 4 چاند لگ جاتے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نبوت کی عمارت بھی ایسے ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی آتے رہے لیکن عمارت نامکمل رہی، اور وہ نبوت کی آخری اینٹ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اینٹ کے ذریعے نبوت کی اس عمارت کو خوبصورت کر دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، محبوب ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور آپ کے اوپر ہم نے اپنی نعمت کو بھی مکمل کر دیا، دین بھی مکمل کر دیا، نعمت بھی مکمل کر دی ہے، اور نبوت کو بھی مکمل فرما دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ اسی طرح کی ایک اور آیت بینہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ سابہ آیت نمبر 28، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے، خوشخبری تمام لوگوں کے لیے، یہ نہیں کہا کہ چند لوگوں کے لیے، جی بلکہ فرمایا تمام لوگوں کے لیے میں نے بشیر بنا کر آپ کو بھیجا، میں نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے، چند لوگوں کی بات نہیں کیا جی بلکہ پوری کائنات، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تمام انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، خوشخبری سنا کر بھیجا۔ تو اس لیے یہ آیت بینہ بھی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، سنن ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، آقا اس کو روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 6 ایسی چیزیں عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی ہیں، یہ خاصہ صرف میرے آقا کا ہے، یہ آقا، یہ خاصہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ فرمایا کہ یہ 6 چیزیں کسی کو نہیں ملی ہیں، صرف تمہارے رسول کو ملی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جوامع الکلام بنا دیا گیا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کلام فرماتے تھے کہ آقا کریم سمندر کو کوزے میں بند فرما دیتے تھے، کلا وما دلہ کے تحت، بات چھوٹی کرتے تھے لیکن اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بات میں ایک سمندر ہوتا تھا، جامع الکلام بنا دیا گیا۔ اور دوسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے روب سے میری مدد کیا، یعنی 1 مہینے کی مسافت سے اللہ میرے روب کو میرے دشمن کے دل میں بٹھا دیتا ہے، یعنی میں 1 مہینے کی مسافت پہ کھڑا ہوتا ہوں اور 1 مہینے پہ بیٹھا دشمن میرے روب سے کام رہا ہوتا ہے۔ یہ تو نبی کے روب کا تو کیا مقام ہوگا، نبی کے غلام
جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جی جو حضور کے غلام ہیں، بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے بھی ختم نبوت کی بات ظاہر ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، جی جی یعنی کہ آپ نے فرمایا میرے بعد نبی ہے کوئی نہیں، جی جی اگر ہوتا تو فرمایا اللہ میرے بعد عمر کو نبوت عطا فرماتا۔ سبحان اللہ اکبر۔ لیکن جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے روب کے دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے مدینے میں ہوتے تھے اور ملک شام میں بیٹھے لوگ آپ کے روب سے کانپ رہے ہوتے تھے۔ یہ تو غلام کے روب کا مقام ہے، آقا کے روب کا کیا مقام ہوگا؟ دوسری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روب سے میری مدد کی گئی، اور تیسری بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ جب سے پہلے انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی بھی نبی کے اوپر مال غنیمت حلال نہیں تھا، قربانی حلال نہیں، گوشت کھانا حلال نہیں تھا، صدقہ کھانا حلال نہیں تھا۔ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کے صدقے یہ کرم ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت پر مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ اور چوتھی چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اس زمین پر قدم رکھا تو اللہ نے میرے زمین کی برکت سے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے پاک قدم رکھے میرے آقا نے، اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ پانچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آتے رہے، کوئی علاقے کے لیے، بستی کے لیے، قوم کے لیے، شہر کے لیے اس کی خاص باؤنڈری تھی، اس سے آگے اس کی نبوت نہیں تھی۔ ان کی نبوت ایک دائرے میں تھی، محدود تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری نبوت پوری روئے زمین کے لیے، میں پوری روئے زمین کے لیے نبی بن گیا۔ بلکہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قل محبوبہ فرما دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر۔ یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، علامہ ابن عساکر نے اس کو نقل کیا ہے تاریخ ابن عساکر میں، کہ وہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کو فتح کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک گدھا راستے پہ کھڑا تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس گدھے پہ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گدھے کے پاس چلے گئے، یعنی کہ اللہ نے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف۔ یعنی ہمارے آقا صرف یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے لیے نبی بن کے آئے، عرش اولی سے لے کر تحت الثری تک جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے ہمارے نبی کو ان چیزوں کا رسول بنا دی۔ بلکہ اللہ رب نے تو بات ہی ختم کر دی، رب نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد آپ تو میرے بھی رسول ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول۔ زمین والے کہتے ہیں ہمارے رسول ہیں، آسمان والے کہتے ہیں ہمارے رسول ہیں، فرشتے کہتے ہیں ہمارے رسول ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہمارے رسول ہیں، ٹھیک ہے نا جی، پرندے کہتے ہیں ہمارے رسول ہیں، چرندے کہتے ہیں ہمارے رسول ہیں۔ رب نے کہا محمد رسول اللہ، دنیا والا خاموش ہو جو محمد ہمارا رسول ہے، ٹھیک۔ اچھا، علامہ ابن عساکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس گدھے کو دیکھا تو آپ اس گدھے کی طرف گئے اور گدھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما اسمو کا، حضور نے گدھے سے کہا کہ تیرا نام کیا ہے۔ مطلب گدھے بھی کسی سے باتیں کرتے ہیں، گدھا تو ویسے ہی بندہ کہتا، بندہ کو ویسے ہی جس کی جہلیت کی انتہا ہو بندہ کہتا گدھا ہے۔ وہ تو سر مسلم شریف میں جو حدیث پاک ہے کہ مکہ میں گلی کے کونے پر جو پتھر پڑا رہتا تھا تو آقا علیہ السلام گزرتے تھے تو پتھر سلام کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم حضرت علی ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا علی جانتے ہو یہ پتھر کیا ہے؟ آج کے رسول اللہ نہیں، آپ نے فرمایا علی یہ وہ پتھر ہے، اعلان نبوت سے جب میں پہلے اس کے پاس گزرتا تھا یہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر سلام کرتے تھے۔ تو علامہ ابن عساکر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے کے پاس گئے اور فرمایا ما اسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے نبی نے جب گدھے سے بات کی نا اللہ نے گدھے کو بھی زبان عطا فرما دی۔ وہ گدھا کہنے لگا اسمی یزید ابن شہاب۔ گدھوں کے بھی کیوں نام ہوتے ہیں، گدھوں کی بھی نسل ہوتی ہے، گدھوں کے بھی قبیلے ہوتے ہیں، لیکن صدقے جاؤں اگر گدھا بھی نبی کے ساتھ لگ جائے تو اللہ اس کو بھی مقام عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا اسمی یزید ابن شہاب، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کہ میرا نام یزید ابن شہاب ہے۔ صحابہ حیران ہوئے کہ عجیب گدھا ہے، حضور سے باتیں کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے سے پوچھا اپنی ہسٹری بتاؤ، اپنا بیک گراؤنڈ بتاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے میں ایک یہودی کے پاس تھا، لیکن یہودی جو بڑا بدبخت تھا،
وہ آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا اور میں سنتا رہتا تھا، لیکن دل میں کیا کہتا رہتا تھا، اب تو میرے نبی کی گستاخی کر لے، لیکن جب تو میرے اوپر بیٹھے گا میں تمہیں بتاؤں گا جو میرے نبی کی گستاخی کرے میں اس کا حشر کیا کرتا ہوں۔ تو وہ گدھا کہتا ہے ایسا، جب وہ میری پیٹھ پہ بیٹھتا تھا تو میں دیکھتا تھا اب جہاں پہ گندگی کا ڈھیر ہوتا تھا میں جا کے اس کو گرا دیتا تھا، اور میں کہتا تھا میرے نبی کے گستاخ کا یہی حال ہے، اور آج بھی جو میرے آقا کی گستاخی کرے گا اللہ اس کو اسی طرح ذلیل و رسوا کرے گا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا جس طرح مرزا قادیانی لانتی بدبخت جا کے لیٹرین میں مرا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر گستاخ کا اور ہر نبوت کا اعلان کرنے والے کو اللہ اسی طرح ذلیل و رسوا کرے گا، اور گندگی کو، کیونکہ اس کا مقام ہی گندگی ہے۔ سر بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جو ہے وہ قرآن مجید اور حدیث نبوی اور پھر تاریخ کی کتاب کا بھی آپ نے حوالہ دے کے بات کو سمجھایا۔ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عقیدہ ختم نبوت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، لیکن اس پر جو حملوں کا سلسلہ ہے اپنی بدبختی کے باعث وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ قیامت تک 30 مدعیان نبوت آئیں گے، وہ کذاب ہوں گے، اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو سر عقیدہ ختم نبوت، اس پر جو مدعیان اٹھے اس کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، اور پھر بالخصوص یہ جو فتنہ قادیانیت ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، یہ کیسے بنا اور اس نے کس طریقے سے جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت پر دعویٰ کیا، اور اس نے پھر کہا کہ جی میں بھی نبی ہوں۔ بہت شکریہ انعام صاحب۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، اور قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں انہوں نے کافی ساری اس حوالے سے دلائل بھی دیے جو عقیدہ ختم نبوت کے اگر سمجھ دو حق میں اور اس کے لیے ایک مہر ثبت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 18ویں صدی میں جب یہ فتنہ انڈیا میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا، یہ انگریز کا پٹھو تھا جس نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ ہم لوگ جن کا اگر دیکھیں تو ہم دین کے طالب علم بھی نہیں، اس اعتبار سے اگر دیکھیں بہت دور ہیں، لیکن بطور انسان، بطور مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا بچہ اس کو یہ نالج ہونا چاہیے کہ یہ اصل میں عقیدہ ختم نبوت یہ صرف علماء کا مسئلہ، فقہاء کا مسئلہ نہیں، یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے جو بھی اس کرۂ ارض پر موجود ہے، کیونکہ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنی جانوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائیں، تب تک ہمارا جب ایمان مکمل نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یا ان کے بعد میں آنے والے لوگ نبوت پہ ڈاکہ ڈالیں اور ہم بطور مسلمان صرف یہ خاموش رہیں کہ یہ آواز صرف محراب و منبر سے آنی چاہیے۔ ہمیں خاص طور پر اپنے عصری علوم میں جو بچے ہمارے کالجز، یونیورسٹیز اور سکولز میں پڑھتے ہیں، بالخصوص ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ مسجدوں سے اور دین سے دور ہیں اور جو ہماری ہسٹری اس چیز کی نہیں سمجھتے کہ یہ 18ویں صدی میں جب فتنہ اٹھا، آپ قرآن و حدیث کے دلائل جو لوگ نہیں مانتے آپ اس کو بھی ایک طرف رکھ کے سوچیں۔ نبی ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، جس کا چہرہ دیکھ کر لوگ ایمان لاتے ہیں، چہرہ پر نور ہوتا ہے۔ یہ تو کانک دجال جو کبھی کسی روپ میں، کبھی کسی روپ میں، کبھی اپنے آپ کو عورت کہتا ہے، کبھی عیسیٰ، کبھی کچھ، یعنی اس کا تو تاریخی پس منظر ہی بڑا کنٹروورشل ہے، اور وہاں پہ بھی تمام مکاتب فکر کے لوگ اس کا دفاع کرتے رہے، یہ مانتا ہی نہیں تھا قرآن و حدیث کے دلائل، اور اپنی تشریحات کرتا تھا، جی میں نے بہت حمد بیان کی، میں کرتے کرتے احمد بن گیا۔ یہ مبالے جب ہوتے، مناظرے جب ہوتے، اس میں یہ دلائل دیتا تھا، اور یہ مبالے کی موت مرا ہے۔ یہ اگر مرا ہے لیٹرین کے اندر، واش روم میں، تو یہ مبالے کی موت مرا ہے۔ دوسری بات، نبی کی زندگی اسوہ حسنہ ہوتی ہے، نمونہ ہے، ماڈل ہے۔ نبی کا چہرہ پر نور خوبصورت ہوتا ہے، اور جب وہ دنیا سے بھی جاتا ہے وہ بھی ایک طریقہ کار اللہ رب العزت نے جو رکھا ہے کہ اس میں بھی اس کی موت بھی جو ہوتی ہے وہ جاتے جاتے ایک سبق ہوتی ہے، جبکہ یہ تو ایک اتنی گندی جگہ پر اس کی موت واقع ہوئی۔ اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ کون سی ایسی تعلیمات ہیں کہ آپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی جانوں سے زیادہ محبت کریں اور ان کے بعد بھی کسی بات کو فوقیت دینے کی یا ان کی گنجائش رہتی ہے کیا؟ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر وہ ہماری محبت کا ایک ایسا جزو ہیں، ہمارے ایمان کا لازم جزو ہیں، ان کی بات کے بعد
ان کی حدیث کے بعد, ان کے قول کے بعد کسی اور کی گنجائش ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب شخص آیا, فیصلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کروا کر دوبارہ پوچھا, حضرت عمر کو نہیں آئیڈیا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام اس معاملے میں فیصلہ دے چکے ہیں. جب دوبارہ فیصلے کے لیے پوچھا, حضرت عمر نے فیصلہ دے دیا. انہوں نے بتایا آپ کے نبی نے تو یہ کہا ہے. حضرت عمر نے تلوار نیام سے باہر نکالی, سر قلم کر دیا. کہ یہ کیسے کہ پیغمبر کی فیصلے کے بعد, ان کی بات کے بعد صحابہ کو کوئی اور فیصلہ بھی گوارا نہ تھا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کی بات میں یا ان کی نبوت میں نعوذ باللہ کوئی ایسی کمی رہ گئی تھی کہ جو اس کی گنجائش باقی تھی. یہ مسیلمہ کذاب سے لے کر اب تک یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے, یہ لوپ ہولز بھی ہم ہی لوگوں نے چھوڑے, اور ہمارے اندر ہی جو لوگ جو دیریے ہیں, جو دین سے دور ہیں, جو لادینی قوتیں ہیں, آج انڈیا میں انہی لوگوں کو مسلمانوں کی مسند پہ بٹھایا جاتا ہے. کیونکہ کافر ایک 3 اقسام ہے. ایک وہ تو جو کھلا کافر ہے, جو پیدا ہی کافر ہوا, کافروں کے گھر میں پیدا ہوا کافر ہے وہ. دوسرا وہ ہے جو آپ یہ دیکھیں منافق ہے, جو جہنم کے نچلے گڑھے میں ہے. اس کا تو چلے پتہ ہے کہ وہ قول و قرار تو دین کا نام لیتا ہے, لیکن وہ سامنے کچھ ہے, بعد میں کچھ ہے. جیسے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا, پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا, بیٹا صحابی تھا, آخری ٹائم بھی کوشش کرتے رہے کہ میرے باپ کی بخشش ہو جائے, کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض لے کر اور کبھی جنازہ پڑھانے کی صورت میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تب بھی روکتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس نے بہت تکالیف دی ہیں, آپ کو جنازہ نہ پڑھائیں. ادھر پیغمبر جنازہ پڑھاتے ہیں, جبکہ صحابہ خواہش کرتے میت ہماری ہوتی, جنازہ پڑھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. اور آپ دیکھیں سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نازل کر دیتے ہیں حکم کہ ان منافقین کے ایک تو پہلی بات جنازہ نہیں پڑھنا, اور اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو اس کے لیے بخشش نہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ سلسلہ ان کے لیے, دوسرے یہ جو کافر کی قسم سمجھ لیں منافقین ہیں, تیسرے یہ وہ زندیق ہیں, مرتد ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہلاتے تو مسلمان ہیں, مسلمانوں کی صفوں میں رہ کر یہ اسلام کے اور خصوصاً ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ایسے ہے جیسے قرآن مجید کا قول و فعل ہے, جس طرح وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رب العزت کی مرضی کے بغیر بولتے ہی نہیں ہیں. اور جب وہ یہ کہتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, اور دوسری بات قرآن مجید جب یہ کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, جب آپ نے ہر چیز, اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہر چیز مکمل کر دی, ماڈل رحمت للعالمین ہے. اور جب آئیڈیل ہمارے سامنے موجود ہے ہستی, تو پھر ان کے بعد کمی گنجائش نہیں رہتی. پہلی تو یہ منطقی طور پر ہی دلیل غلط ہے کہ جب ایک چیز ہمارے سامنے ایک ماڈل ہے, اس کو چھوڑ کے سکان دجال کو فالو کرنا, یہ فہم و فراست میں نہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا چاہتے ہیں. اس سے پیغمبر کو تو نہیں کوئی فرق پڑنا, ان شانئک هو الابتر, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. تو یہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ رب العزت نے ذکر ہی بہت بلند کر دیا. وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہی اللہ نے اتنا بلند کر دیا کہ ایسی شخصیات سے پیغمبر کی ختم نبوت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن ان کے پیچھے لگنے والوں کو اپنا ایمان ضائع ہوتا ہے, اور ہمارا ایمان جو آخرت پر, آخرت تباہ و برباد ہوتی ہے. اس کی اگر اور ایک دلیل دیکھیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سٹیٹس کی, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ان کا ایک سمجھنے کے جو مقام مرتبہ تھا, کہ جب یہ دیکھیں جب اللہ رب العزت نے 7ویں آسمان کی سیر کروائی, اور پھر مسجد اقصیٰ پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے مسجد اقصیٰ کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. جبرائیل امین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے کرتے ہیں کہ آپ امامت کروائیں. تو آپ جب یہ مقام و مرتبہ دیکھیں کہ تمام انبیاء سے افضل اللہ رب العزت نے جب بنایا ہے, تو ایک ایسی ہستی کی کہاں گنجائش رہتی تھی کہ جو پیغمبر کے بعد اس چیز پر آتی. اور یہ نبوت کے جو کذاب, ان پہ ڈاکہ ڈالنے والی شخصیات, جب یہ لوگ فاسق و فاجر نکلتے رہیں گے اور ان کو قرار واقعی کڑی سے کڑی سزا نہیں دی جائے گی, الٹا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ اسلام کا پیروکار ہو کر, اسلام کا نام لے کر جو ملک بنایا گیا ہے, اس میں جب آپ مشیروں, وزیروں یا مختلف عہدوں کے اوپر ایسی شخصیات کو جب بٹھائیں گے, تو آپ تو دروازہ چور دروازہ خود کھول کے دعوت دے رہے ہیں کہ اور اگلی کوشش
جو حکومت وقت کے اندر جو سب سے زیادہ مشکل جو مرحلہ بنا کہ ان لوگوں کو عہدوں پہ دینے کے ساتھ ساتھ اقلیت قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کو ضرور اسمبلی تک لایا جائے. میں سر ضرور آؤں گا اس سوال پر اور اس پر آپ کی رائے ضرور جاننا چاہوں گا. میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر یہ جو 7 سپٹمبر 1974 1974 کا دن ہے، اس کی سر خاص کیا تاریخی پس منظر ہے؟ اس دن کیا ہوا تھا کہ نوجوان نسل کو جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا جائے؟ جی، ہماری جو آج کل کے دور میں نوجوان نسل ہے کہ 6 ستمبر کا دن تو جو ہے چونکہ حکومتی لیول پہ منایا جاتا ہے. جی جی جی. حالانکہ ہاں جی. حکومت پاکستان ان کو چاہیے تھا کہ جس طرح پورے ملک میں حکومتی لیول پر حکومت کی سرپرستی میں 6 ستمبر یوم دفاع کے اوپر منایا جاتا ہے، اسی طرح 7 ستمبر کو بھی یہ دن اسی طرح منانا چاہیے. جی جی. کیوں کہ 6 ستمبر کو ہمارے ملک کا دفاع کیا گیا اور 7 ستمبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دفاع کیا گیا. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ. اور اگر حضور کی ذات، حضور کی نبوت کا دفاع ہے تو ہم ہیں. جی جی. ہماری جان، ہمارا جسم، ہمارا تن من دھن جو ہے یہ حضور کے صدقے ہے. اگر حضور کی ذات کا دفاع نہیں ہے تو کسی چیز کا دفاع نہیں ہے. تو 7 ستمبر 1974 تاریخ پاکستان. اور پھر دیکھیں یہ نہیں ہے کہ 2-4 مولویوں نے کسی ایک مسلک والے نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کر دیا 1974 کو 7 ستمبر کو جی یہ جو قادیانی ہے یہ کافر ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ اگر اس کو دیکھیں پاکستان کی اسمبلی میں جس میں پورے قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں اور پھر یہ صرف ہم یہ نہیں ہے کہ کسی ایک مسلک والے نے محنت کی ہے، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر تمام مسالک نے اکٹھے ہو کر اس پہ محنت کی اور اس کی باغ ڈور جو تھی حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے اس کو باغ ڈور کو سنبھالا. اور 7 ستمبر کو پاکستان کی اسمبلی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو ہے ان کی کاوش اور اس کا تو ان کی مہربانی سے اور یہ علماء. اور پھر 1974 میں یہ نہیں ہے کہ یہ بل پاس ایسے ہو گیا جناب، اس کے لیے ہمارے مسلمان بہنوں ہزاروں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. پھر جب دیکھا کہ یہ تو مسئلہ جو ہے یہ تو لوگ جو ہے حضور کی نبوت کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کر دیں گے، پھر جو ہے حکومت وقت کو یہ فیصلہ لینا پڑا اور یہ فیصلہ کرنا پڑا. پاکستان کے اسمبلی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 7 ستمبر کے بعد آج کے بعد مرزائی جو ہے یہ کافر ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ان کو کافر نہیں، ان کو تو مرتد قرار دینا چاہیے تھا. یہ بھی تھوڑا سا جو ہے یہ لوز کام ہوا ہے میرے نزدیک. یہ سمجھنے والی بات یہ میرے نزدیک لوز کام ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنے ذہن ہے میرا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کو کہا ہوگا کسی نے، بلکہ ایجنسیاں تو کام کرتی ہیں نا، انہوں نے کہا ہوگا کہ ان کی یہ علماء کی یہی بات مان لو، کافر قرار دے دو. نہیں، یہ تو مرتد ہے اور جو مرتد ہے وہ واجب القتل ہے. اگر اور یہ تو ہے ہی مرتد. لوگ اب کہتے ہیں جناب آپ کیا کرتے ہیں، دیکھیں جی وہ یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں جناب، آپ ان کے ساتھ سکھ بھی، آپ ان کے ساتھ اتنی سختی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو کھلے عام وہ کہتے ہیں ہم یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ اسلام کا لیبل نہیں استعمال کرتے. یہ وہ ظالم ہیں، یہ کافر اور مرتد ہو کر یہ لیبل مسلمانوں والا استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ آپ اگر ایک پروڈکٹ ہو نا، اس پروڈکٹ کی آپ دوسری پروڈکٹ نکال سکتے، قانونی طور پہ جرم ہے. ٹھیک ہے، قانونی طور پہ جرم ہے. اسی طرح یہ اپنے آپ کو یہ مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں. تو 1974 میں ہمارے علماء نے، پوری قوم نے، پاکستانی قوم نے، پوری قوم نے قربانی دی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف نہ کسی ایک طبقے نے دیے، پوری قوم ایک ہی نہج پر کھڑی ہو گئی اور ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہو گئی کہ ان کو کافر قرار دیا جائے اور یہ قانون بنایا گیا. اور 1974 7 ستمبر کو یہ قانون بنا دیا. آج کے بعد قادیانی جو ہے یہ کافر ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں یہ اقلیت نہیں ہے. قادیانی جو آج جیسے سر فرما رہے تھے، یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اقلیت بنا دیا جائے. نہیں، قادیانی اقلیت نہیں ہے.
اور یہ اقلیتوں کے زمرے میں نہیں آ سکتے ہیں. قادیانی کافر ہے, مرتد ہے, یہ زندیق ہے, یہ لعنتی ہے. اور اس کے علاوہ پھر جو قانون بنایا گیا, آج اس قانون کے ساتھ بھی دھوکہ کیا جا رہا ہے, آج اس قانون کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے جو ہماری اسمبلی نے بنایا تھا. یہ لوگ آج جو ہے اپنی عبادت گاہوں کے باہر یہ کلمہ بھی لکھ رہے ہیں جبکہ یہ کلمہ نہیں لکھ سکتے. یہ بعض جگہوں پر یہ معاملات آ رہے ہیں. اور یہ پھر یہ قانون بنایا گیا کہ یہ تبلیغ نہیں کر سکتے, اپنی عبادت گاہ کے اندر تو کر سکتے ہیں لیکن باہر نہیں. اب جو ہمارے گلی محلوں میں یہ لوگوں کو شریعام تبلیغ کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو اپنی طرف یہ دعوت دے رہے ہیں, تو یہ ہمارے اسمبلی نے اس بل کو پاس کیا کہ اپنی عبادت گاہ کے باہر مسجد نہیں لکھ سکتے, یہ اذان نہیں دے سکتے ہیں, یہ شرعام تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں, یہ باہر جو ہے کوئی کس قسم کی عبادت نہیں کر سکتے, یہ ساری چیزیں. لیکن اب ان کو آہستہ آہستہ ان میں نرمی کی جا رہی ہے. لیکن میں اس چینل کے ذریعے سے یہ پیغام اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اور پوری امت اور پورے پاکستان کی طرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطب نبوت پر کہیں بھی ہم کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. اور اگر کسی نے اس قانون کو چھوڑنے کی کوشش کی یا کسی نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے عاشق آج بھی زندہ ہیں, علماء بھی ہیں, لوگ بھی ہیں, وہ اپنے نبی کی عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کا پس منظر بھی ذکر کیا اور اس کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی. معزز ناظرین, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں سر ان سے سوال کرنا چاہوں گا اور یہ بڑا اہم سوال ہے. بدقسمتی ہے کہ ہم ریاست مدینہ میں رہتے ہیں, نام نہاد دعویٰ کیا جاتا ہے, اور لیکن جب یہ ریاست بنائی گئی تو ڈیفینیٹلی اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر ہی تھی. لیکن اس میں کوششیں تو ہوتی رہی ہیں, مسجد اور منبر و محراب سے آواز بھی آ رہی ہے, لوگ بھی اس میں اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں, اساتذہ بھی کرتے ہیں, مگر بالخصوص سر ہم اس پچھلے عرصے میں ہم دیکھتے ہیں, آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو اگر آپ پچھلے 5-7 سال کا عرصہ اگر ہم کہہ دیں تو تب سے یہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے یہ بات کہ اب حملے دوبارہ سے عقیدہ ختم نبوت پر ہونا شروع ہو گئے ہیں. تعلیمی اداروں میں ہم دیکھتے ہیں, تعلیمی نصاب میں ہم دیکھتے ہیں, یہاں تک کہ وزراء اور حکمرانوں کی گفتگو کو دیکھتے ہیں تو ان سے لفظ خاتم النبیین بھی درست انداز میں بولا نہیں جا رہا. نصاب کو دیکھتے ہیں تو عقیدہ ختم نبوت کی ڈیفینیشن تبدیل کر دی گئی ہے اور پھر گاہے بگاہے کوششیں کی جاتی ہیں. سر ایسا کیوں ہے اور اس ضمن میں بطور پاکستانی شہری, بطور مسلمان ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ انعام صاحب, اس میں اگر یہ دیکھیں تو اس حوالے سے, عقیدے کے حوالے سے ہمارے تمام مسلم امہ اور بالعموم پوری امت اور بالخصوص اگر پاکستانیوں کو دیکھیں تو اس میں اگر حکمران وقت جو ہیں وہ ذرا سی بھی اس میں چھیڑ چھاڑ کی کوشش کریں گے تو حالیہ واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں. لوگ اس کے اوپر بلا تفریق ایک نظر آئیں گے کیونکہ یہ سب کا کامن ٹاپک ہے. اس کے اوپر آپ کسی بھی طرح مسئلے کو بائفرکیٹ نہیں کر سکتے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے ریاست مدینہ کا صرف نام لگایا ہے, عملی کام نظر نہیں آیا. اور جب آپ نے یہ دیکھا کہ آپ نے پہلا ہی مشیر خزانے میں جب لگایا تھا تو وہ بھی قادیانی لگایا, وہ احتجاج پر بعد میں اس کو ہٹایا گیا. پھر دفاع میں بھی بہت سارے اس کے دفاع میں بھی بیانات آئے, وزارت اطلاعات و نشریات سے بھی. تیسری بات, آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے بار بار کہ آپ جو ہیں وہ جیوز یا قادیانی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ ان کی حمایت لینا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا کہ صرف جہاں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا اس کے ساتھ خاتم النبیین لکھوا دیے. لکھوانا کافی نہیں ہوگا, عملی اقدامات کا نظر آنا بہت ضروری ہے کیونکہ سر وہ تو ایک نام تھا جو سامنے آیا, لیکن بہت سارے اور نام بھی پھر آپ یہ دیکھیں آسیہ ملونہ جو تھی وہ بھی اسی دور میں اس کو باہر بھجوایا گیا. اور جتنے حملے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بھی بنائے گئے اس دور میں، مختلف ممالک میں آئے، آپ نے سفیر بن کر گفتگو ضرور کی، لیکن اس میں گفتگو صرف کافی نہیں تھی، سفارتی تعلقات بند ہونے چاہیے تھے، بلکہ ہمیں عالمی عدالت انصاف میں جانا چاہیے تھا، اس کیس کو پٹ اپ کرنا چاہیے تھا۔ پھر آپ کا یہ اگر سٹینس تھا کہ وہاں سے لوگ فرانس سے نکلیں گے، جاب لیس ہو جائیں گے، مسائل ہوں گے، آپ اس کو عالمی عدالت انصاف میں تو کیس پٹ اپ کر سکتے تھے نا۔ بالکل۔ اسی طرح اگلی بات یہ دیکھیں، ان باتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں سے جب علماء فورم سے ایک متفقہ ہماری تمام کتابوں میں خاتم النبیین کے اوپر چیپٹر شامل کرنا چاہیے تھا، اور اسی طرح ہماری اسمبلی سے قراردادیں منظور ہونی چاہیے تھیں، اور جتنے حملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ پر اس دور میں ہوئے طعن و تشنیع، اور انہی ذاکروں کو راتوں رات آپ نے بھجوا بھی دیا باہر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نے بہت زیادہ بے ادبی بھی کی، اور یہ پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں۔ جب یہ اتنی معتبر ہستیاں ہی محفوظ نہیں، یہ کیسی ریاست مدینہ ہے کہ جس میں آپ دیکھیں وہ ہستیاں جن پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں، جن سے محبت کیے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں، ہمارے دین کی اساس ہیں، بنیاد ہیں، ہماری ایمان کا لازمی جزو ہیں۔ اگر وہی ہستیوں کی حرمت محفوظ نہیں تو یہ کیسی ریاست مدینہ ہے کہ جہاں ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا نہیں دی جاتی۔ اس کے لیے آپ ہی کی یونیورسٹیز کے اندر اللہ کی ذات کا انکار کرنے کے لیکچرز ہو رہے ہیں، کھلے عام یونیورسٹیز میں پرچار ہو رہا ہے، ملحدین اس میں آ رہے ہیں۔ آپ ہی کے دور کے اندر اس وقت جو بہت پیک پہ جا رہی ہے، جب تک آپ اس کو لازم جزو کے طور پر قانون نہیں بنائیں گے، حرمت رسول اور حرمت صحابہ سب معزز ہستیوں کا قانون پاس، جب تک یہ بل پاس، پرویز علیہ صاحب نے کوشش کی تھی، آگے رکاوٹ پھر لگ گئی، کیونکہ آپ کی صفوں میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں بائیں کسی نہ کسی شکل میں مسلمان کا روپ دھار کے بیٹھے ہیں، اور یہ آپس میں اتنی سٹرونگ ایفیلیشن رکھتے ہیں۔ مسلمان تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے جو مسائل پر ہے نا بائفرکیٹ، یہ لوگ تو بڑی سٹرونگ یونٹی رکھتے ہیں۔ جب تک ان کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے اور سیکیورٹی کے نام پر ان کو آپ بیجا پروٹوکول نہیں دیں گے، اور ظلم یہ ہے ہمارے یہاں سے مسلمان جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو قادیانی لکھواتے ہیں، ان کو سرکاری نہ صرف سہولیات، پروٹوکول مراد دی جاتی ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں میرے جاننے والوں میں جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ قادیانی احمدی لکھوایا ہے، اور وہ ان کو سیاسی پناہ مل چکی ہے۔ آپ وہ آخرت کی جو زندگی ہے اس کی وقتی طور پر اس کا جو سودا یہ کر رہے ہیں، جب تک لوگوں کو اس کے بارے میں سرکاری سطح پر بھی اور بالخصوص ہمارے جو محراب و ممبر سے تو اس کا پرچار ہوتا ہی ہے، اس کو سرکاری سطح پر جب وزیر اعظم پاکستان سے لے کر وزارت مذہبی امور اس کو صرف تقریبات کر کے رحمت للعالمین اسکالرشپ نہ دیں، اس کو چیپٹر کی صورت میں شامل کریں، اس کے اوپر خاتم النبیین کے اوپر چیپٹرز جو ٹاپکس لکھوا کے مقابلہ جات کروائے جائیں، تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو، اور دین اور قرآن و حدیث کے لیے وہ اس میں کھوج لگا کر آیات اور حدیث کا حوالہ دیں، اور ان مضامین کے اوپر لوگوں کو انعامات دیے جائیں، بچوں میں شوق پیدا ہو۔ جب تک یہ چیز ہمارے عصری علوم میں شامل نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیں، صرف محراب کی آواز اٹھنے سے معاملہ حل نہیں ہو۔ جیسے ایک زمانے میں سر قائد اعظم یونیورسٹی میں باقاعدہ ڈپارٹمنٹ تھا ضیاء الحق کے دور میں، اور وہاں سے انہی موضوعات پر کتابیں چھپتی تھیں، کتابچے چھپتے تھے، وہ پھر فری آف کاسٹ لوگوں تک جاتے تھے، لوگ اس کو پڑھتے تھے۔ سر جہاں آپ نے یہ ذکر کیا کہ شعور نہیں ہے، اس حوالے سے شعور دینے کی ضرورت ہے، جہاں آپ نے یہ ذکر کیا کہ سر جو لوگ مسلمان ہیں مگر باہر جاتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ قادیانی لکھوا کے وہاں پر سیاسی پناہ لے لیتے ہیں اور اپنے معاشی معاملات کو سٹرونگ کرتے ہیں، تو پھر سر اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جب تک عام پبلک کے معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے تو اس وقت تک اس طریقے کے معاملات بھی پھر دیکھنے کو ملتے رہیں گے۔ تو کیا معاشی معاملات اور مذہبی معاملات آپس میں انٹر لنکڈ ہیں؟ لیکن وہ صحابہ تو وہ تھے جو نبی کی محبت میں اپنے کپڑوں کو خون سے رنگا کرتے تھے۔ جی بہت خوبصورت۔ ان کے لیے یہ معاش مسئلہ نہیں تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، حضرت عمر کہنے لگے کہ سب سے زیادہ، تو کہنے لگے اپنی جان سے بھی زیادہ، کہتے نہیں،
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ تم میں سے تب تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز. حضرت عمر کہنے لگے آج سے اللہ کے نبی اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے. آپ یہ دیکھیں جب عروہ ثقفی کا واقعہ تھا اور وہ جب جاسوسی کے لیے قریشی سردار آیا کہ جنگ کرنی ہے, صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غسل کی چھینٹیں, وضو کی چھینٹیں اپنے رخساروں پہ ملتے تھے, وہ کہنے لگا اس نبی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جن سے ان کے محبت کرنے والے ان کے جسم کو لگنے والی چیز گرنے نہیں دیتے. تو یہ محبت کا ایک تقاضا تھا. جب تک یہ محبت کا تقاضا عملی طور پر نظر نہیں آئے گا, یہ نبوت, ختم نبوت کے اوپر ڈاکے, یہ چور دروازے خود حکومت وقت کھولے رکھے گی. جب تک آپ اس کو سرکاری سطح پر اس دین کو نہیں منائیں گے, یا اس میں ہم نہیں کہتے اس کی چھٹی کا اعلان کریں, ہر معاملے میں چھٹی نہیں ہمیں چاہیے, سرکاری سطح پر اس کو منایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آج یہ خاص دن ہے. 6 ستمبر کے لیے چند شہداء کے لیے تو پرچار ضروری ہے, اور جس دن آپ ملک کا دفاع, یہ ہمارے ایمان کے دفاع کا دن تھا, جس میں سب سے ضروری چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کو باور کروایا جائے. ہم میں سے 99% لوگ جانتے ہی نہیں کہ 7 ستمبر کی کیا اہمیت ہے, جس کے لیے آج ہم نے یہ ٹاپک چنا. تو اس لیے بہت ضروری ہے بطور استاد, بطور اگر دیکھیں والدین, ہم اپنے بچوں کو اس معاملے میں ضرور باور کروائیں. اور ہمارے صفوں میں جو لوگ چھپے ہو کر دشمن اہل بیت, دشمن صحابہ اور ایسے قادیانی بیٹھے ہیں, وہ اگر ان کی زبانیں دیکھیں شیری سے زیادہ میٹھی ہیں, اور وہ ہمارے اندر ایسے انکلکیٹ کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل سب سے زیادہ ان کی طرف رغبت کی طرف جا رہی ہے. جبکہ وہ نوجوان تھے جو ملتان کی سیر کو گئے, جب ربوے کے پاس سے گزرے 1974 میں, انہوں نے جب نعرہ لگایا تھا, اور اس نعرے کے جب جواب میں وہاں سے واپس ٹرپ آ رہا تھا, تو قادیانیوں نے حملہ کر کے کئی نوجوان شہید کیے تھے. انہوں نے جانوں کی قربانیاں ختم نبوت کی خاطر دی تھیں. ان قربانیوں کی وجہ سے یہ جب ربوہ کا واقعہ پیش آیا تھا, تب یہ بل جا کر شاہ احمد نورانی صاحب نے پیش کیا تھا اسمبلی کے اندر, جس کو بھٹو کے اور لاکھ خامیاں سے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے, جو مسلمان کی تاریخ بالکل باقاعدہ شامل کی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی ضرورت ہے, کیونکہ یہ پرچار جب تک ہوتا رہے گا ہماری آنے والی نسلیں بطور مسلمان آگاہ ہوتی رہیں گی, اور اس کا دروازہ انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. میں آخری سوال علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا سر, کہ اس میں کوئی شک نہیں حکومتی اداروں نے کردار ادا کیا, عوام الناس نے کردار ادا کیا. میں چاہوں گا کیونکہ ایسے لوگ جو بالخصوص اس قسم کے خوبصورت موضوعات کے لیے اور خوبصورت اقدام کے لیے اپنا سب کچھ لٹاتے ہیں, وہ حقیقی قوم کے ہیرو ہوا کرتے ہیں. سر مختلف مکاتب فکر کے ان چند علماء کا سب کا تو نام نہیں لیا جا سکتا, مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اور آپ کا ساتھ بھی دیں, ڈاکٹر صاحب بھی, تاکہ وہ نام بھی قوم کے سامنے اور نوجوانوں کے سامنے آنے چاہیے جنہوں نے 7 سپٹمبر کو اپنا رول پلے کیا اور ان قادیانیوں کو بدبخت قرار دینے اور لعنتی قرار دینے اور کافر قرار دینے میں اپنا کردار ادا کیا. دیکھ جی, اس کے پیچھے جو ہے نا, اگر ہم قادیانت کے تاریخ کے پیچھے جاتے ہیں تو اس میں جو سب سے بڑا اس میں جو پہلے نام آتا ہے جس نے قادیانی کو, غلام قادیانوں کو برملا آپ نے للکارا تھا, اس میں تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ تعالیٰ, آپ نے ان کو مباہلے کی بھی دعوت دی تھی, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو للکارا تھا. سید پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ, پھر عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ ختم نبوت کے ایک بہترین مجاہد تھے, اور ختم نبوت کے اس پورے کام میں آپ ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں. عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ, اور پھر مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ تو سارا کریڈٹ ہی آپ, کیونکہ اس وقت آپ اسمبلی میں, اور آپ پھر اندازہ کریں کہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ آپ اسمبلی میں گئے, پہلی مرتبہ, اور پہلی مرتبہ جب آپ گئے تو یہ ہوتے ہیں علماء حقہ, اس کو کہتے ہیں علماء کے. جب آپ پہلی مرتبہ گئے تو پہلی مرتبہ جا کر آپ کا جو پہلا کام ہے یہی ہے کہ آپ نے قادیانوں کو کافر قرار دیا. لیکن اس کے بعد پھر مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پھر اسمبلی میں نہیں جانے دیا. 74 کے بعد مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو پھر اسمبلی میں نہیں جانے دیا. مولانا شاہ احمد نورانی کو پھر ان کو توڑنے کے لیے کراچی میں ایم کیو کو پیدا کیا گیا, یہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے, اس کو پیدا کیا گیا ہے. پھر جو ہے جن کے آپ یہ حکومتوں میں, ہماری اسمبلیوں میں یہ ہمارے ساتھ یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, اب کیوں جو ہے
کسی علماء حقہ کو اسمبلی میں کیوں نہیں جانے دیتے؟ اس لیے نہیں جانے دیتے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر نورانی جیسا کوئی اور بندہ آ گیا ہمارے لیے کوئی اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ تو ہمارے علماء نے اس میں، ہمارے شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر صاحب سیال شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح قبلہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اس مشن میں جو ہے وہ آگے بڑھے، اور اس کو، اور شبیر احمد عثمانی میرے خیال میں وہ بھی ان کا ہے تذکرہ اس میں آتا اسی ہے۔ طرح مبالغ کے حوالے سے مولانا ثناءاللہ امرتسری، انہوں نے مبالغہ اس کے ساتھ کیا اور یہ مبالغ کی موت بھی مرا۔ اسی طرح اگر جب یہ تحریک چلی تھی قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح علامہ احسان علیہ ظہیر، اور اسی طرح تمام مکاتب فکر کے لوگ، جب یہ لاہور میں بھی مفتی محمود احمد صاحب کا جو لاہور میں مال روڈ پہ سارا معاملہ ہوا، بالکل ایسے ہی، مفتی محمود صاحب، پھر اسی طرح سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ علیہ، ان لوگوں کی اگر دیکھیں تو ان کے نام سنہری حروف سے لکھے جانے چاہیے کہ جن شخصیات نے اس میں مل کر ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح، جبکہ دفعہ 144 نافذ تھی، کرفیو نافذ تھا، گولی کا حکم تھا، یہ لوگوں نے باؤنڈری لائن کراس کی تھی اور بہت قربانیاں دیں اس اعتبار سے۔ تو یہ تمام مکاتب فکر کے جو علماء جنہوں نے اس موومنٹ میں حصہ لیا وہ قابل ہمارے لیے تحسین ہے، اور ہم اس حوالے سے انہی کی محنت تھی کہ آج یہ قانون یہ بن کر آج موجود ہے، ورنہ وہ لوگ اگر قربانی نہ دیتے اور اس وقت صحبتیں برداشت نہ کرتے تو ان کو چھوٹ اور مل چکی ہوتی اور یہ دروازہ اس سے بند ہوا۔ جی سر، آپ سے آخری سوال میرا آج کا اور آج کے پروگرام کا وہ یہ ہے کہ اس ضمن میں چونکہ آپ ایک استاد ہیں اور ایک تعلیمی ادارے کے سربراہ ہیں، اساتذہ کرام کو اور والدین کو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ اس میں یہ ہے کہ اس دن میں خاص طور پر اساتذہ جو کالج میں، بالکل اگر میں دیکھوں تو اگر سب نہیں جانتے، جن کا شعبہ اسلامیات سے تعلق ہے وہ اس دن کالج میں اس تقریب کو منعقد کریں، اور بچوں کو کلاس میں اسپیشل 15-20 منٹ علیحدہ یا گروپ کی صورت میں کورونا SOPs کو فالو کرتے ہوئے لیکچر دیں، اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ والدین کو یہ چاہیے کہ اس میں اس حوالے سے والدین ہمارے بہت سارے جو ہیں وہ دین سے دور بھی ہیں، کچھ ماشاءاللہ شعور بھی رکھتے ہیں، اس میں طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ والدین کے ساتھ پیرنٹنگ سیشن بھی کیے جائیں، اور ان کو ایسے ٹاپکس جو ہمارے ایمان کا لازم جزو ہیں، جو ہمارے کامن ٹرمز ہیں، جن پر ہم تمام مسلمان اکٹھے ہیں، ان کو بھی اس حوالے سے تقریب میں کبھی بلایا جائے، تاکہ گھر سے جب ماں کا جو ہے وہ سلسلہ تربیت کا شروع ہوگا تو اس کا اثر بھی دیر پا نسلوں تک جائے گا۔ اور استاد جو ہے وہ کالج کے اندر باقاعدہ یہ اسکولز کے اندر یہ اپنی اس دن تقریب رکھیں، تاکہ ہمارے بچوں کو شعور دیا جائے، کل کو بچے کسی کے جھانسے میں بھی آ کر یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس کے بارے میں کوئی ہسٹری تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ میں اس میں اپنی بات مکمل کروں گا کہ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ کلاس پڑھا رہا تھا، تو ایک بچے نے کہا کہ یہ لڑکا جو ہے، جب اس نے بتایا کہ ہم چھالیاں کھا لیتے ہیں رمضان میں جب پیاس لگتی ہے، اس بچے نے کہا یہ مرزئی ہیں، قادیانی، وہ بچے نے چھپانا چاہا۔ مجھے اس کے چہرے سے کچھ یوں لگا کہ وہ بچہ کچھ چھپا رہا ہے، خوف زدہ ہے۔ جب میں نے اس کا بہت اصرار کیا کہ کیا بات ہے بتاؤ، تو اس نے کہا یہ وعدہ کریں کہ ہم سے اب اس طرح یہ سارے کلاس یا آپ لوگ تعلق نہیں توڑیں گے، میں واقعی قادیانی ہوں۔ اس کے بعد یقین کریں کہ جب میری اس سے گفتگو تھوڑی شروع ہوئی کہ آپ کیوں ایسا مانتے ہیں، میں اس کے دلائل چاہے وہ جھوٹ پر مبنی ہوں، من گھڑت باتیں ہوں، لیکن وہ ایک 9th کلاس کا بچہ اتنا نالج رکھتا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح سارا غلط ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں اس کی کردار سازی کیا ہے۔ اسی طرح روافظ میں دیکھیں ان کے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نام ہم نے نہیں رکھنا، چاہے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کے نام رکھے تھے، انہوں نے رکھے تھے، ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کے نام یہ نہیں رکھنا، فلاں نبی کی بیوی کے نام پہ نہیں جانا، فلاں صحابی کے نام پہ نہیں آنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تربیت جب گھر سے وہ اینٹی شروع کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم پازیٹیو تربیت کا آغاز کریں۔ اس کے لیے والدین کو اس میں علم ہونا ضروری ہے، دین کے ساتھ محبت ضروری ہے، اور دین کی جو اساس نبی علیہ السلام ہے ان کی محبت کا لازم جزو ہونا ضروری ہے، تو ان کی بھی تربیت کی جائے، اور اس کو سرکاری سطح پر بھی باقاعدہ اس کو منایا جانا چاہیے، تاکہ تمام لوگوں تک یہ میسج پہنچے کہ اس دن کی تاریخی اہمیت کیا ہے۔ ماشاءاللہ سر، بہت شکریہ دونوں معزز مہمان شخصیات کا۔ آپ نے پس منظر بھی ذکر کیا، قرآن و سنت کی روشنی میں بھی ذکر کیا، حکومتی معاملات کیا ہیں، حکومتی اقدامات کیا ہونے چاہیے، اساتذہ کرام کو اور افراد معاشرہ کو اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، تمام موضوعات کا اختصار کے ساتھ احاطہ کیا گیا۔ معزز ناظرین اور بالخصوص نوجوان نسل کو صرف اتنی بات کہنی ہے کہ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایمان کا لازمی جزو ہے۔ بھوک آتی ہے، پیاس آتی ہے، ظلم و استبداد کی ساری حدیں برداشت کرنا پڑتی ہیں تو کر جانی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی محبت اور ادب پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جانا چاہیے۔ اسی جذبے کو علامہ اقبال نے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ معزز ناظرین، فتنہ قادیانیت ہو یا دیگر فتنے ہوں، ان سارے فتنوں کو امت مسلمہ میں ڈال کر فقط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب اور آپ کی ذات کے ساتھ جو نسبت ہے اس کو مختلف حیل و بہانوں سے ختم کرنے کی مختلف اوقات میں کوششیں کی جاتی رہی ہیں، مگر ہم آج بھی حکومتی اداروں کو، عوام الناس کو، نوجوان نسل کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر عقیدہ ختم نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت پر اور آپ کے مقام و مرتبہ پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ معزز ناظرین، اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔